अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ उर्दू का चैप्टर नंबर 9 जो कि हिस्सा नसर का आखिरी सबक है, अपनी मदद आप, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई अहम चैप्टर है जो कि हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बड़ा बड़ा ही मशहूर जुमला है ये कि निहायत उम्दा और आजमूदा। आजमूदा यानी कि आजमाया हुआ मकूला है। यानी मकूला किसको बोलते हैं? एक कौल को बोलते होते हैं। इस छोटे से फिक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजर्बा जमे। यानी कि ये कोई एक आम सा जुमला नहीं है, बल्कि इस जुमले में आपको इंसानों की, कौमों की और नस्लों की एक पूरी जो तजर्बे का निचोड़ है वो नजर आता है। एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। ठीक है, यानी कि किसी भी आदमी की सच्ची तरक्की की बुनियाद क्या है कि वो अपनी मदद आप करने का जोश उसके अंदर पाया जाता है। और जब ये जोश यानी कि ये बलबला, ये जज्बा बहुत से शख्सों में पाया जावे, तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। यानी जब एक इंसान में अपनी मदद आप करने का जज्बा पाया जाता है, तो फिर उस इंसान की तरक्की होती है। और जब एक पूरे यानी मुआशरे के बहुत सारे लोगों में जब ये जज्बा आ जाए, तो फिर वो पूरी कौम तरक्की करती है, पूरी कौम ताकतवर होती है और पूरी कौम क्या होती है? मजबूत होती है। जबकि किसी शख्स के लिए या किसी गिरोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है, तो उस शख्स में से या उस गिरोह में से वो जोश अपनी मदद आप करने का कम हो जाता है, और ज़रूरत अपनी मदद आप करने की उसके दिल से मिटती जाती है। और इसके साथ गैरत, जो एक निहायत उम्दा कुव्वत इंसान में है, और इसी के साथ इज्जत, जो असली चमक दमक इंसान की है, अज खुद जाती रहती है। और जबकि एक कौम का ये हाल हो, तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में जलील, बेगैरत और बेइज्जत हो जाती है। यानी मुसन्निफ ये कहते हैं कि जब किसी भी एक शख्स के लिए या गिरोह के लिए जब कोई उसका काम कोई दूसरा करने लग जाता है, तो उससे उस कौम का जवाल शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी उससे उसका नुकसान क्या होता है? पहला ये होता है कि अपनी मदद आप करने का जोश कम हो जाता है। दूसरा ये होता है कि अपनी मदद आप करने की जो ज़रूरत है वो उसके दिल से ख़त्म हो जाती है। तीसरा नुकसान ये होता है कि गैरत, जो कि एक बहुत ही उम्दा कुव्वत है, वो इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाती है। और चौथे नंबर पर ये होता है कि इज्जत, जो इंसान की असल चमक दमक है, वो ख़त्म हो जाती है। और पांचवें नंबर पर मुसन्निफ ये कहते हैं कि जब पूरी कौम ही ऐसी हो जाए कि वो कहे कि जी दूसरे हमारे लिए हमारा काम करें, तो फिर वो कौम जो होती है वो क्या होती है? वो दूसरी कौमों की आंखों में, दूसरी कौमों के सामने वो जलील, बेगैरत और बेइज्जत हो जाती है। आदमी जिस कदर के दूसरे पर भरोसे करते जाते हैं, खा अपनी भलाई और अपनी तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट पर ही क्यों ना करें, वो ये अमर यानी कि ये बात बदीही, यानी कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और लाबुद्दा है। लाबुद्दा यानी कि जिसमें कोई शक ना हो। तो मुसन्निफ ये कहते हैं कि आदमी जब दूसरों पर भरोसा करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पर ही भरोसा क्यों ना करें, वो उसी कदर, जैसे जैसे वो दूसरों पर भरोसा करते जाते हैं, वो उसी कदर बेमदद और बेइज्जत होते जाते हैं। यानी जैसे जैसे आप दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप वैसे वैसे क्या होते जाते हैं? बेइज्जत होते जाते हैं। फिर मुसन्निफ कहते हैं, ए मेरे हमवतन भाइयों, क्या तुम्हारा यही हाल नहीं है? एशिया की तमाम कौमें यही समझती रही हैं कि अच्छा बादशाह ही रियाया की तरक्की और खुशी का जरिया होता है। यूरोप के लोग जो एशिया के लोगों से ज्यादा तरक्की कर गए, वो ये समझते थे कि एक उम्दा इंतजाम कौम की इज्जत व भलाई व खुशी और तरक्की का जरिया, खा वो इंतजाम बाहिनी कौम के रस्म व रिवाज का हो या गवर्नमेंट का। यानी जो एशिया के लोग हैं, यानी हम लोग जो हैं, हम लोग समझते हैं नहीं कि अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो खुशहाली आएगी। मतलब हमने सारा खाता जो है वो गवर्नमेंट के जिम्मे डाला हुआ। जबकि जो यूरोप के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, गवर्नमेंट से नहीं फर्क पड़ता, गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, निजाम अच्छा होना चाहिए। और सिस्टम कैसे बनता है? सिस्टम तो लोगों से बनता है। तो यूरोप के लोग, यानी यहाँ पर फर्क बताया जा रहा है कि जो एशिया के लोग हैं वो समझते हैं कि जी अच्छा बादशाह आएगा तो तरक्की होगी। यूरोप के लोग समझते हैं कि जी अच्छा निजाम होगा तो उससे तरक्की आएगी। और यही सबब है कि यूरोप के कानून बनाने वालों की मजलिसों को बहुत बड़ा जरिया इंसान की तरक्की का ख्याल करके उनका दर्जा सबसे आला और निहायत पेश बहा यानी कि कीमती समझते हैं, मगर हकीकत में ये सब ख्याल गलत है। यानी कह रहे हैं कि हम जो है वो यूरोप को फॉलो करते हैं, यूरोप को हम आइडियलाइज करते हैं, लेकिन यूरोप का जो निज़ाम है उसको हम सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर यहाँ पर मुसन्निफ उसकी एक मिसाल देते हैं। कहते हैं एक शख्स, फर्ज करो कि वो लंदन में आयरलैंड की तरफ से पार्लियामेंट का मेंबर ही क्यों ना बन जाए, या कलकत्ता में वायसराय और गवर्नर जनरल की काउंसिल में हिंदुस्तान का मेंबर ही क्यों ना बन के बैठ जाए।
قومی عزت، قومی بھلائی اور قومی ترقی کیا کر سکتا ہے؟ مطلب ایک آدمی جو ہے وہ اگر مطلب وزیر اعظم بھی بن جائے تو وہ ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے وہ کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم نے ووٹ دے دیا گورنمنٹ کو تو اب گورنمنٹ بس ہم نے ووٹ دے کے ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، بلکہ خود اس کے چال چلن پر بھی، پر اس کے برتاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یعنی مصنف بھی کہتے ہیں کہ ایک جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے پڑھا لکھے ہونے کا تو اس کی اپنی ذات کو بھی کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کا قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں یہ بات بے شبہ ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قواعد، یعنی کہ اپنے جو حواس ہوتے ہیں، اپنی جو سینسز ہوتی ہیں، ان کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ یعنی مصنف ترقی کے جس کے اندر ایک بہت ہی گہری فلسفی بتا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لوگوں کی ترقی کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اچھی ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ترقی کرنے کے مواقع ملتے ہیں، انسان فلرش کرتا ہے، لیکن سارا دار و مدار گورنمنٹ کے اوپر ڈال دینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات روز بروز روشن ہوتی جاتی ہے، یعنی یہ بات روز بروز واضح ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور معمل ہونے کے، معمل یعنی کہ قابل عمل ہونے کے، یعنی مثبت پازیٹو ہونے کی بجائے زیادہ تر منفی اور مانے ہے۔ ٹھیک ہے، مانے مطلب کہ روکنے والا، اور وہ فرض جان اور مال اور آزادی کی حفاظت ہے، کہ گورنمنٹ کا جو فرض ہے وہ اصل میں جو گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جان، مال اور آزادی کی حفاظت ہے، جبکہ قانون کا عمل درآمد جو ہے وہ دانش مندی سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر، بغیر کسی خطرے کے حص اٹھا سکتا ہے، یعنی کہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں دن بدن سمجھ آتی جا رہی ہے کہ اصل جو گورنمنٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ مثبت ہونے کی بجائے زیادہ تر منفی ہے۔ اب مثبت ہونے کی بجائے منفی کیسے ہے؟ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ، یعنی جتنی گورنمنٹ اچھی ہوگی اس لوگوں کا جو پرسنل لاس ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ پازیٹیوٹی امپلیمنٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ، یعنی آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو اچھے کام میں لگانا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کا کام صرف برائی کو روکنا ہوتا ہے۔ یعنی گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ آپ کے گھر چوری ہو تو گورنمنٹ چور کو پکڑ لے، لیکن گورنمنٹ آپ کے گھر میں آ کے تالا نہیں لگا سکتی، اپنے موٹر سائیکل کو تالا آپ نے خود لگانا ہے۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو گلی کے اندر ایک ڈسٹ بن تو رکھ کے دے سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کچرا آپ نے خود پھینکنا ہے، گورنمنٹ کچرا آپ کے گھر سے اٹھا کے نہیں پھینکے گی۔ تو گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ عمل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو منع کرنے کا ہوتا ہے، جبکہ قانون کا جو عمل درآمد ہے وہ دانش مندی سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب قانون کا عمل درآمد جو ہے وہ دانش مندی سے ہوتا ہے تو پھر آدمی اپنی جو جسمی، یعنی کہ جسمانی ہے، جسمانی محنت ہے یا ذہنی محنت ہے، اس کا جو فائدہ ہے اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، مگر کوئی قانون ہو، یعنی قانون بتانے والا، وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شیار، شراب خور کو تائب نہیں بنا سکتا۔ یعنی گورنمنٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتی، گورنمنٹ لوگوں کے اندر پازیٹیو ٹرانسفارمیشن نہیں لا سکتی، بلکہ یہ باتیں شخصی محنت یعنی ذاتی طور پر محنت کرنے، کفایت شیاری یعنی سوچ سمجھ کر خرچ کرنے، نفس کشی یعنی کہ اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، عمدہ چال چلن، عمدہ برتاؤ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جو قوم ترقی کرتی ہے نا، یا جو قوموں کو عزت ملتی ہے وہ عمدہ عادتوں سے ملتی ہے، عمدہ چال چلن یعنی کہ عمدہ بہترین جو وے آف لائف ہے اس سے، بہترین ڈیلنگ سے حاصل ہوتی ہے، گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں پر ہم ہر بندہ جو ہے نا وہ افسر بننا چاہتا ہے، تو مصنف یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی بڑا عہدہ لینے سے
قوم ترقی نہیں کرتی، قوم ترقی کرتی ہے جس قوم کے لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، جس قوم کے لوگوں کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں۔ اب یہ بہت ایک امپورٹنٹ پیراگراف ہے، یہ ایک نیچر کا یعنی فطرت کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے موافق، اس کے قانون اور اس کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یعنی مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے کی قوم کا چال چلن ہوتا ہے، جیسا قوم کا کردار ہوتا ہے، ویسا ہی اس قوم کا قانون ہوتا ہے اور اسی حساب سے ہی اس کے اوپر گورنمنٹ آتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ پانی کو چھوڑیں تو پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، یعنی پنسال جو پانی کی جگہ ہوتی ہے کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے کہ اگر رعایا یعنی پبلک اچھی ہوگی تو اس کے اوپر حکومت بھی اچھی ہوگی، اور جاہل و خراب یا نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ جب عوام بدتمیز ہوتی ہے تو پھر جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، حکومت بھی پھر ویسے ہی لوگوں کو سختی سے ڈیل کرتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی نظام کو اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی بھی جو ملک ہے اس کے اچھا یا اچھے ہونے کا اور اس کی قدر و منزلت کا جو دار و مدار ہے وہ وہاں کی گورنمنٹ کے اچھا ہونے پر نہیں ہوتا، بلکہ اس ملک کی جو رعایا ہوتی ہے اس کے چال چلن، ان کی اخلاق و عادات، ان کی تہذیب و شائستگی پر ہوتی ہے۔ اب امریکہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آپ دیکھ کے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مسخرہ ہو، جیسے کوئی کلاؤن ہو، لیکن آپ وہاں کے لوگوں کو دیکھیں، وہاں پہ ایک سسٹم ہے، وہاں پہ ٹیچرز ایمانداری سے پڑھاتے ہیں، وہاں پہ بچے محنت کرتے ہیں، وہاں پہ مطلب سسٹم جب ہوتا ہے نا تو پھر حکومت اچھی بری آتی جاتی رہتی ہے۔ ایران کے اندر سوری فرانس کے اندر آپ دیکھ لیں، مطلب بیچ میں اچھی حکومتیں بھی آئیں، بری حکومتیں بھی آئیں، یا آپ یو کے میں دیکھ لیں، دنیا کے اور کافی سارے ملکوں کو دیکھ لیں۔ قومی کیونکہ جو قوم ہے نا وہ شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، یعنی جس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ویسی قوم ہوتی ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنی ہے۔ یعنی جس قوم کے افراد اچھے ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ قوم اچھی ہوگی، گورنمنٹ کے اچھا یا برے ہونے سے یہ فرق نہیں پڑتا۔ قومی ترقی مجموعہ ہے، یہ امپورٹنٹ پیراگراف ہے، قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، یعنی شخصی محنت سے کیا مراد ہے، انڈیویجول ایفرٹ۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل یعنی زوال مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ یعنی آپ اگر ذاتی طور پر پرسنلی اگر آپ سست ہیں، بے عزت ہیں، بے ایمان ہیں، خود غرض ہیں اور آپ کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ قوم کیا ہو جائے گی، وہ قوم زوال پذیر ہو جائے گی۔ جس قوم کے لوگ ہمدرد ہوں، ایماندار ہوں، عزت دار ہوں، محنتی ہوں تو وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ نا تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یعنی تمدن سویلائزیشن کو تہذیب کو بولتے ہیں کہ نا تہذیبی کے مطلب سیوک سینس کا نہ ہونا، بد چلنی یعنی کہ کرپٹ ہونا، تو جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ یعنی جو آدمی کہتا ہے نا کہ جی سسٹم غلط ہے، تو در حقیقت اس میں اس آدمی کا اپنا بھی بہت بڑا قصور ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں یعنی ختم کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ جب لوگ ہی نکمے ہوں گے تو آپ ایک برائی کو ختم کریں گے، وہ 100 دوسرے طریقے نکالنے گے۔ جب تک شخصی زندگی یعنی کہ جو انڈیویجول لائف ہے اور شخصی چال چلن ہے اس کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے، جب تک انسان خود وہ جیسے کہتے ہیں نا بندے کے پتر نہیں بنے گے، تب تک آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، تب تک آپ حکومت کو ٹھیک کرنے سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو، کہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر غور و فکر کرو کہ ہم اپنی انڈیویجول لائف کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، غذا و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل و اشغال کا یعنی کہ سیر و تفریح کا تمہاری اولاد کے لیے اس سے ان کے چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟
مطلب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا پورا جو انٹائر لائف سٹائل ہے، کیا اس سے جو اولاد ہے ان کے چال چلن میں، اخلاق و عادات میں، نیکی و سچائی میں کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے ان کو؟ ہاشا و کلا، یعنی کہ ہاشا و کلا کا مطلب ہوتا ہے ود ایکسیپشن، ٹھیک ہے؟ جب تک ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہر بندہ اور ہر قوم اپنی سچویشن کو خود انڈرسٹینڈ کر کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو پھر اس امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، یہ کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس آپ کے مسئلے کا خود حل موجود ہے، یعنی میرے سامنے ٹیبل کے اوپر گلاس پڑا ہوا ہے اور اس میں پانی بھی موجود ہے، جب میں اس کو خود اٹھا کے پی سکتا ہوں، تو میں اس انتظار پہ بیٹھا رہوں کہ کوئی آئے گا اور وہ آ کے مجھے یہ پانی کے گلاس اٹھا کے دے گا اور میں پیوں گا، تو یہ کتنی بے وقوفی والی بات ہوگی۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ کوئی بھی نہ آئے اس کمرے میں، ٹھیک ہے، تو پھر تو میں تو ایک ہفتے میں پھر فارغ ہو جاؤں گا، رائٹ؟ تو اس طرح کی ایک بات وہ کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنے مسئلے کا خود حل کر سکتے ہیں تو پھر دوسروں کا انتظار کرنا کہ کوئی آ کے آپ کی اصلاح کرے، یہ کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کو ایک خدا ناترس نے، یعنی خدا سے نہ ڈرنے والے نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا۔ مطلب مصنف یہ کہتے ہیں کہ غلام وہ نہیں ہوتا کہ جس کو کوئی ظالم آ کے خرید لیتا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی ریت ہے، بلکہ وہ کہہ رہے کہ اسی طریقے سے جو ایک ظالم یا خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی جو ریت ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے، وہ بھی غلام نہیں ہوتی۔ غلام وہ نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر گورنمنٹ ظالم آ جائے یا جس کو کوئی آدمی خرید لے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی یعنی سیلفشنس، جہالت اور شرارت کا مدی، یعنی کہ بد اخلاقی کی اطاعت کرتا ہے، بد اخلاقی کے پیچھے چلتا ہے، خود غرضی کے پیچھے چلتا ہے، جہالت کے پیچھے چلتا ہے، شرارت کے پیچھے چلتا ہے، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے، وہ اصل غلام ہوتا ہے جو برے راستے پہ چلتا ہے اور برائی میں پڑا رہتا ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جو قوم غلام ہوتی ہے اس کے اوپر آپ، مطلب پاکستان کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ امریکہ کی ساری گورنمنٹ اٹھا کے بٹھا دیں گے تو ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یا اگر آپ پاکستان کے حکمرانوں کو اگر آپ جا کے امریکہ کو حکمران بنا دیں گے تو وہ کیا سارے نکمے ہو جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ ایز اے قوم، ایز اے نیشن وہ ڈفرنٹ ہے ہم سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قومیں اسی طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو، کہ مطلب جب آپ اپنے دل سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ ہمارا نظام ٹھیک کرے گی، مصنف کہتے ہیں تب تک بس سمجھے کہ نظام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ جی گورنمنٹ نے سارا کام کرنا ہے تو بس پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جانیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے زیادہ کوئی رتبہ نہیں رکھتی، کہ مطلب وہ صرف ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہوتی ہے نا، وہ صرف دکھانے کی حد تک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف ایک فانوس خیال ہے جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ کو نہیں پرانے زمانے میں ٹوائز ملتے ہوتے تھے، وہ کیمرہ ہوتا تھا، آپ اس میں دیکھتے تھے تو آپ کو اندر ڈفرنٹ طرح کی چیزیں نظر آتی تھی، تو وہ ایک ٹوائے ہوتا ہے جس کو فانوس خیال کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک فانوس خیال ہے جس میں آپ کو جو چیزیں نظر تو آتی ہیں لیکن وہ ان ریالٹی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں کہ مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت، اصلی ترقی شخصی چال چلن کے عمدہ ہونے پر منحصر ہے، کہ سچی عزت، اصلی ترقی، مضبوط آزادی، مستقل آزادی یہ کب ملتی ہے؟ شخصی چال چلن جب عمدہ ہوتا ہے، اور وہی شخصی چال چلن معاشرت و تمدن کا محافظ، اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ کہ جو آپ کا جو شخصی چال چلن ہے، جب آپ انڈیویجولی بہتر ہوتے ہیں تو اسی سے پھر معاشرہ بہتر ہوتا ہے، اسی سے تہذیب بہتر ہوتی ہے، اور اسی سے ہی قوم ترقی کرتی ہے۔ جان سٹیورٹ مل، جو اب اس زمانے میں ایک بہت بڑا حکیم یعنی کہ ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، اس کا قول ہے کہ ظالم خود مختار حکومت بھی
زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور قومی ترقی موجود ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ اپنی اصلاح خود کرنا جانتے ہیں اور اگر لوگ اپنی ترقی کو لے کر فکر مند ہیں تو پھر گورنمنٹ جو ظالم گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر ان پہ گورنمنٹ خراب بھی آ جائے گی تو لوگ اچھے ہوں گے تو وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر اس گورنمنٹ کو ختم کر کے ایک اچھی گورنمنٹ لے آئے گی. اور جو چیز کے شخصی اصلاح و ترقی کو دبا دیتی ہے در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی اندر کی جو برائی ہوتی ہے نا در حقیقت وہی انسان کی ظالم گورنمنٹ ہوتی ہے. جو ہمیں بظاہر گورنمنٹ نظر آتی ہے نا جس کو ہم برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بری نہیں ہوتی. ہمارے اندر کی اپنے اندر کی جو خباثت ہے ہمارے اپنے اندر کی جو ضلالت ہے در حقیقت وہ سب سے بری چیز ہے. ہمارے اوپر سب سے پہلے تو وہ حکومت کر رہی ہے, بعد کی حکومتیں تو بعد میں آتی ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں پھر اس شے کو جس نام سے چاہو پکارو. اس مقولے پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ میں اس بات کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جائے وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی. اور اس اپنے مقولے کی تصدیق کو ہندوستان کی اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں مسلمانوں کی جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کو کیسے زبردست قسم کے لیڈرز ملے. مطلب آپ دیکھیں نا ٹیپو سلطان, اب ٹیپو سلطان کتنے زبردست لیڈر تھے لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ بھائی عوام ہی ساری نکمی تھی, نالائق تھی. عوام کے اندر اگر جذبہ آزادی ہوتا تو پھر انگریزوں کی کیا مجال تھی کہ وہ اتنے عرصے ہمارے اوپر حکومت کر سکتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے, یعنی کہ کوئی ایسا رہنما ملے جو ہمارے سارے مسئلے حل کرتے. حکومت فیاض ہو, یعنی حکومت جو ہے وہ کھلے دل کی ہو اور ہمارے سارے کام کر دے. اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے اور ہم خود کچھ نہ کریں. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جائے, یعنی کہ اس پرنسپل کو اگر سامنے رکھ کے چلیں تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دیں. کہ اگر ہم ایسا سوچیں کہ کوئی دوسرا ہماری آ کے ہمارا کام کر دے یا گورنمنٹ ہمارے سارے کام کر دے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی سوچ ہے کہ یہ سوچ جو ہے وہ تمام قوم کی دلی آزادی کو تباہ کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے. حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے. یعنی جو آدمی ایسا سوچتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس سارے اختیار ہوں اور گورنمنٹ میرا سارا کام کرے تو گویا آپ جو ہے وہ آپ پاور ڈائنامکس جو ہیں ان کو آپ کیا کر رہے ہیں, ان کو آپ فالو کر رہے ہیں, آپ قوت کی پرستش کر رہے ہیں. اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسا کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان کیا ہو جاتا ہے, حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے, معمولی ہو جاتا ہے. کیا لالا اشرفی مل جو ہر روز لکشمی کی پوجا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ یہاں پر ایک آدمی کی مثال دے رہے جو اس وقت کا آپ نے اس ٹائم کا سر سید کے زمانے کا ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا. کہہ رہے ہیں کہ لالا اشرفی مل جو ہر روز لکشمی کی یعنی کہ دولت کی پوجا کرتے ہیں اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گنے جاتے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دولت ہوتی ہے ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو آدمی دولت مند ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہی آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہے. بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں میں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے. جس وقت لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا, یعنی یہاں پر حضرت خضر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ پھر حضرت خضر ایک سمبل ہیں ایک ایسے آدمی کے لیے کہ جو آ کے آپ کا مسئلہ حل کرتے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر لوگ جو ہے نا وہ خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے, یعنی کہ پھر لوگ یہ ڈھونڈنا بھول جائیں گے کہ کوئی دوسرا آ کے ہماری مدد کرے. اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ, یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں. پچھلا یعنی کہ پہلا والا اوروں پر بھروسہ, کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جو ہے انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور پچھلا یعنی کہ جو بعد والا ہے یہ کہ اپنی مدد آپ جو ہے یہ انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے, انسان کی برائیوں کو ختم کرتا ہے, اور جو اوروں پر بھروسہ ہے یہ انسان کو ختم کرتا ہے. قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش, یعنی اجراء جاری ہونے کو, کہ مطلب قومی انتظام ہو, عمدہ قوانین ہو, یہ قانون اچھا ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے کہ قانون اچھا ہونے سے بھی مسئلہ نہیں ہوتا. پاکستان کا قانون کتنا اچھا ہے, کبھی اگر آپ پاکستان کا قانون پڑھے بہترین قانون ہے. جو آئین پاکستان ہے that is one of the most compact and comprehensive legislations of the world.
دنیا کا ایک بہترین قانون ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جب ہم خود انسان کے بچے نہیں بنیں گے تو تب تک اس قانون کا کیا ہی ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں، یعنی کہ جو انسان کی جو انڈیویجول اپروچ ہوتی ہے، اس میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، یعنی کہ نہایت طاقتور اثر پیدا کرتا ہے۔ اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ آپ خود اچھے ہوں تو آپ کے اچھا ہونے سے آہستہ 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 لوگ آپ کو دیکھ کر اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں، ایک عملی تعلیم ہے، پریکٹیکل ایجوکیشن ہے، اور ایک علمی تعلیم ہے جو تھیوریٹیکل لرننگ ہوتی ہے۔ اگر ہم عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم کی تعلیم اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ کہ مطلب ہم جو کتابوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سچ بولو، تو سچ بولنا صرف سیکھنا تو نہیں ہوتا، سچ بولنا بھی تو ہوتا ہے نا۔ زندگی کے علم کا، یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ اور مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں یا صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو کتابوں میں آپ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مگر جو زندگی کے برتاؤ کا علم ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ہر وقت دوست سے ملنے میں، شہر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں پھرنے میں، صرافہ کی یعنی جیولری کی دکان کرنے میں، صرافہ جیولر کو بولتے ہیں، ہل جوتنے میں یعنی ہل چلانے میں، کپڑا بننے کے کارخانے میں، اچھا اسی طریقے سے کلوں سے کام کرنے کے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹا موٹا ہر کام جو لائف ایجوکیشن ہے وہ تو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اور پھر بے سکھائے اور بے شاگرد کیے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ آپ کسی دکان پر جاتے ہیں تو آپ اس دکان والے کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، تو اس سے بیسیکلی آپ اس دکان والے کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کسٹمر کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی ڈیلنگز کے تھرو کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی ڈیلنگز کے تھرو معاشرے کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، یعنی کہ جو لائف ایجوکیشن ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی یعنی پرسنل ایجوکیشن، نفس کشی یعنی کہ نفس کشی کیا ہوتی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات سے بچنا، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت یعنی اپنی آخرت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لارڈ بیکن، فرانسس بیکن ایک مشہور رائٹر تھے، ان کی طرف ریفر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لارڈ بیکن کا علم نہایت علم سے باہر اور علم سے برتر ہے، ٹھیک ہے، اور لارڈ بیکن کا نہایت علم سے باہر اور علم سے برتر ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے عمل کو باعمل اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ کہ جب آپ کسی بھی چیز کو آبزرو کرتے ہیں تو جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کو درست کرتا ہے۔ جب آپ زندگی میں آبزرو بھی نہیں کریں گے تو آپ کا جو علم ہوتا ہے وہ اس کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں اگر آپ ان کو آبزرو نہیں کرتے، جب آپ جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے جب آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ کا علم کیا ہوتا ہے؟ باعمل ہو جاتا ہے، کہ وہ آپ کا پریکٹیکل پارٹ آف لائف بن جاتا ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو برتاؤ ہوتا ہے، آپ کا رویہ ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ کہ علم کی بجائے ہمارا فوکس عمل پر ہونا چاہیے، اور دوسروں کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کی بجائے ہمیں اپنی زندگی کو جب آپ بہتر بناتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے جی میں نے علامہ اقبال کے بارے میں پڑھا ہوا ہے تو قائد اعظم کے بارے میں پڑھا ہوا ہے تو ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، بھائی آپ نے جتنے مرضی لوگوں کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، جب تک آپ کی اپنی زندگی بہتر نہیں ہوگی تب تک آپ کا وہ علم جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو کل ملا کر بچوں بات یہ ہے کہ اپنی مدد آپ، جب آپ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں، تو تب آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ورنہ دوسروں پر امید رکھنے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ روزمرہ کے متعلق ہم نے پچھلے سبق میں بھی بات کی تھی۔ اہل زبان کی جو بات چیت ہوتی ہے اس کو روزمرہ کہا جاتا ہے، اور روزمرہ میں الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کو حقیقی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اہل زبان کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میری چشم میں درد ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں درد ہے۔ اب ان کو ہم درست کرتے ہیں۔ ان کی عمروں میں 19-20 کا فرق ہے،
لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا، وہ آئے روز، ٹھیک ہے، وہ آئے روز، وہ آئے دن، ٹھیک ہے، وہ آئے دن، آئے روز نہیں ہوگا، ہر روز ہوتا ہے اور آئے دن ہوتا ہے، وہ آئے دن اسکول سے گھر حاضر رہتا ہے۔ احمد بلا ناگا مسجد جاتا ہے، پھر اس کے بعد روز روز کی شکایت اچھی نہیں ہوتی۔ اب اس میں جو کچھ غلطیاں ہیں ان کو درست کرتے ہیں۔ سرخ باغ دکھانا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، سبز باغ دکھانا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ناک میں دم کرنا ہوتا ہے، کان میں دم کرنا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے گردن کا ہار ہونا نہیں ہوتا، گلے کا ہار ہونا ہوتا ہے۔ پنجروں کے طوطے اڑانا نہیں ہوتا بلکہ ہاتھوں کے طوطے اڑنا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہوش خطا ہونا نہیں ہوتا بلکہ اوسان خطا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تلخیص کیا ہوتی ہے؟ تلخیص پریسی کو بولتے ہیں، کسی طویل عبارت کو اختصار کے ساتھ اس طرح لکھنا کہ کوئی اہم نقطہ چھوٹنے نہ پائے، اور اس کی جو طوالت ہوتی ہے یعنی لمبائی ہوتی ہے وہ عام طور پر اصل عبارت سے کم یعنی کہ 1/3 یعنی کہ 1/3 ہوتی ہے۔ بس اتنا آپ کو جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسم، فعل اور حرف کی پہچان ہے۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی کا نام ہو، ناؤن کو بولتے ہیں اسم۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، جیسے احمد نے لکھا، استاد صاحب نے پڑھایا، وغیرہ وغیرہ۔ حرف وہ غیر مستقل الفاظ ہیں جو تنہا بولنے میں یا لکھنے میں کوئی خاص معنی نہیں دیتے، یعنی جو اکیلا تو کوئی معنی نہ دے، لیکن جب اس کو جملے میں کسی دوسرے اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملا کے استعمال کریں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں مطلب سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عبارت میں اسم، فعل اور حروف کی نشاندہی کرے، تو شاہد اسم ہے، نے حرف ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے یہ بھی کیا ہے، اسم ہے، بھائی بھی اسم ہے، وہ حرف ہے، نصیحت اسم ہے، ٹھیک ہے، کرتے ہوئے فعل ہے، ٹھیک ہے، کہا فعل ہے، کہ حرف ہے، اگر حرف ہے، تم اسم ہے، زندگی اسم ہے، میں حرف ہے، کامیابی اسم ہے، حاصل اسم ہے، کرنا فعل ہے، چاہتے فعل ہے، ہو چاہتے ہو تو ہو جو ہے یہ بھی فعل ناقص ہے، تو حرف ہے، تمہیں اسم ہے، سخت اسم ہے، محنت بھی اسم ہے، کرنی جو ہے یہ فعل ہے، پھر اسی طریقے سے ہوگی یہ بھی فعل ہے، دنیا اسم ہے، میں حرف ہے، محنت اسم ہے، ہی کیا ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، محنت ہی اور حرف ہے، سوری حرف تاکید ہے، کامیابی اسم ہے، کی حرف ہے، ایک اسم ہے، کنجی بھی اسم ہے، اور ہے کیا ہے، فعل ہے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ تو اس کے بعد چلیں جی ہمارا حصہ نثر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے حصہ نظم، اور پھر اس کے بعد ہم حصہ غزل کی طرف موو کر جائیں گے۔ اگر آپ ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم لوگ گرامر بھی پڑھاتے ہیں، آپ باقی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، سیکشن سی، سیکشن بی، سیکشن اے، ایم سی کیوز وغیرہ ایوری تھنگ آپ کو پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کی جاتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ملتی ہے۔ باقی ان لیکچرز کو آپ مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیں اور اس کو ریکمینڈ بھی کریں، دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، جڑے رہیں چینل کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، آپ نے رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔